दांतों में दर्द है, कान में दर्द है, गर्दन में दर्द हो रही है, उससे सर में दर्द हो रही है। तो मैं आकर के गालों में जहाँ पे आपके गम्स है वो होते हैं ना, दाढ़ें होती हैं, उधर आपने रख देना। बेशक वो 1 घंटा 2 घंटा वो वहीं पे रहेंगे। ठीक, बीमारियाँ भी हमारे मुंह के थ्रू ही जो हम खाते हैं वही बीमारियाँ बन जाती हैं ना, अगर गलत खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिसइंफेक्ट होना शुरू हो जाता है जहाँ जहाँ से वो गुजरता है, और पेट में जाके कोई बीमारी भी नहीं रहती है। और ऑनेस्टली सारी इन्फेक्शन जो आपके अगर मुंह में होती है, दांतों में होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उससे कान में जो दर्द होती है वो भी ठीक हो जाती है, गर्दन में होती है वो भी ठीक हो जाती है, और बिल्कुल यू फील फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ आपने एक दुआ है वो भी आपने करनी है, पता है, हाथ रखे ना जैसे सर पे, जोर से हाथ रख के बिस्मिल्लाह रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्टली जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सूरा शुरू करने की कोशिश की ना, तो मुझे यूँ लगा कि छोटी सूरा है, तो मैं 2 सूरा आपस में मिला दूँगी, तो एक क्लास में पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब मैं इसकी तफसीर लिखना शुरू हुई तो मुझे लगा कि इसकी तो एक आया ऐसी है, फर्स्ट आया ही ऐसी है कि मैं पूरी क्लास में सिर्फ उसी को बयान करती रहूं तो वक्त कम हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ स्मीना का कि आज सुबह ही लीना ने मुझे उनकी वीडियो भेजी थी, बहुत प्यारी वीडियो बनाई है उन्होंने। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी देखें। इट्स ऑल मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस देख के कि किस तरह से उनकी ज़िंदगियां बदली, कैसे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को उस पाथ पे चलाया जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद था। तो इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अतीका के लिए आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है। मेरी बहुत प्यारी टीचर हैं, अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है, लेकिन बहुत बीमार हो गई हैं। उनको थोड़ा सा रिएक्शन हो गया जो इंजेक्शन उन्होंने लिया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बिल्कुल ठीक कर दे। ऑनेस्टली मेरी जब उससे मैसेज पे बात हो रही थी तो बस उसका ये था कि असाज़ा मैं क्लास अपनी ले लूँगी। तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा वेट कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो पैशन होता है ना कि इतनी तकलीफ़ में भी उनका ये है कि स्टूडेंट मेरे वेट करेंगे तो मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या उनको अजर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सेहत कामिला अता करे। वन ऑफ माय टीचर समरीन कुरैशी, उनका बेटा है हाफिज़ मोहम्मद हमाद, उसके लिए भी आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है। वो अभी बीमार हैं, हॉस्पिटल में है, यंग बच्चा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सेहत कामिला अता करे। उसको इन्फेक्शन कुछ हो गया है जिसका ट्रीट वो कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके लिए आसानियाँ करे जी, जो बीमार हैं, जो मुश्किल में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अक्सर टीचर्स का एंड स्टूडेंट का मैसेज आता है ना, जो HODs हैं वो एक्चुअली मुझे मैसेज जब बताती हैं कि किसी के कान में दर्द तो दांत में दर्द, तो यूजुअली पता है क्या होता है, दांतों में दर्द है, कान में दर्द है, गर्दन में दर्द हो रही है, उससे सर में दर्द हो रही है। तो मैं उनको हमेशा से जवाब ये देती हूँ कि प्लीज़ आप उनको ये बता दो कि ये करें। तो उसके बाद यूजुअली फिर मैसेज होता है कि हाँ वो तो उन्होंने किया तो वो माशाल्लाह वो ठीक हो गई हैं और वो इतनी दुआएं दे रही हैं। तो मैंने आज सोचा है कि आज क्लास से पहले 2 मिनट में आप लोगों को बता दूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। ये देखें, ये क्या है, आपको नज़र आ रहा है ना, ये लौंग है, ठीक है।
اس طرح سے لونگ تو ہر ایک کے گھر میں ہے، سب کے کچن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں میں نے چھوٹی چھوٹی زپ لاک بنائے ہوتے ہیں. یہ میرے پرس میں بھی ہوتا ہے، میرے آفس میں بھی ہوتا ہے، میرے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، میرے سائڈ ٹیبل پہ بھی ہوتا ہے، تاکہ میں بھولوں نہیں. آپ اگر آنیسٹلی اپنی عادت بنا لینا ایوری سنگل ڈے، آپ نے 2 لونگ لینے ہیں. اب اکثر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ہائے اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے اس کو پیسنا نہیں ہے اندر، آپ نے دانتوں کے ساتھ اس کو کچھ نہیں کرنا. آپ نے وہ 2 لونگ لینی ہے اور اوپر جو آپ کے گم ہے نا اندر کی طرف، آپ نے وہاں پہ رکھ دینا ہے اس کو. جس سے ماؤتھ واش نہیں ہوتا، جو ماؤتھ فریشنر ہوتا ہے، اس کو ہم ڈالتے ہیں منہ میں، لیکن اس کو اپنے اوپر کر کے گالوں میں جہاں پہ آپ کے گمس وہ ہوتے ہیں نا، داڑیں ہوتی ہیں، ادھر آپ نے رکھ دینا. بے شک وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ وہیں پہ رہیں گے، ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ جب ہمارا تھوک ہوتا ہے نا اس کے ساتھ وہ نرم ہو جاتے ہیں، تنگ بھی نہیں کرتے، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا. میں اکثر رات کو بھی رکھ کے سوتی ہوں، تو اس لیے میں آپ نہ کرنا ایسے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں آپ کے آسانی کے لیے آپ یہ کر لیں کہ اس کو موٹا موٹا پیس کے، تو رات والا جو ٹائم ہے نا اس میں آپ ایک چٹکی لے کے آپ اندر کی طرف ایسے رکھ دیں. کوئی برا نہیں لگے گا آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرنے والی حالت ہے، لیکن اتنا فائدہ ہوگا آپ کو. آپ کے سارے، آپ کے اگر کیویٹیز ہیں، آپ کو درد کرتی ہیں، آپ کے کوئی کہتے ہیں نا کیڑا لگ گیا، یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کے سارے دانت اتنے اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ گرائنڈر ہے، اس نے نہیں پیسنا تو پھر کھانا کیسے کھائیں گے نا. تو اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے. تو اب سے آپ نے یہ یاد سے کرنا ہے کہ ایوری ڈے آپ نے کھانا کھایا، اس کے بعد آپ چپ کر کے پڑھ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، وہ اپنے گالوں کے اندر رکھ لو. اچھا اگر نہیں بھی درد ہو رہی نا پھر بھی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ تھوک جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہی ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، اور بیماریاں بھی ہمارے منہ کے تھرو ہی جو ہم کھاتے ہیں وہی بیماریاں بن جاتی ہیں نا اگر غلط کھا لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈس انفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے، اور پیٹ میں جا کے کوئی بیماری بھی نہیں رہتی ہے. اور آنیسٹلی ساری انفیکشن جو آپ کے اگر منہ میں ہوتی ہے، دانتوں میں ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے کان میں جو درد ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، گردن میں ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بالکل یو فیل فریش الحمدللہ. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دعا ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے. پتہ ہے ہاتھ رکھے نا جیسے سر پہ زور سے ہاتھ رکھ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ، اور اس کے بعد میں حرم کو کہوں گی کہ وہ پوسٹ بھی کر دے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، یہ ایسے رکھ کے نا وہ 7 ٹائم پڑھنی ہے، اور آپ پورے یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے. اور ایوری ڈے ویسے پڑھا کریں. جہاں آپ کو درد ہو نا ہاتھ رکھ لے، کندھوں پہ بھی درد ہوتی ہے یوزلی، تو انشاءاللہ ساری دردیں بھاگ جائیں گی. تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو کلاس سے پہلے بتا دوں، اکثر آپ لوگوں کے میسیجز ایسے ہوتے ہیں، تو میں 1 to 1 تو میں بتا رہی ہوتی ہوں، لیکن اب سب کو بتا دوں. اچھا جی، اب آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سب سے پہلے تو ہم حدیث سے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. تو دماغ ادھر سے ایک طرف سے سوئچ آن آف نہیں جیسے کر رہے ہوتے. اچھا، حدیث سے جو کلاس ہماری شروع ہوتی ہے ہمیشہ سے، آج ہم گناہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ وہ کیا ہیں. دیکھیں ایک تو وہ ہے نا چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ معاف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو جب ہم فیس دھوتے ہیں تو آنکھوں کا وہ چلا جاتا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، جو زبان کے گناہ ہوتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ کا گناہ، پاؤں دھوتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد نماز، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا کفارہ بیسیکلی بن جاتا ہے نا گناہوں کا. اس کے بعد جیسے عمرہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے گناہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک حج کر کے آتے تو بالکل پاک صاف ہو جاتے، وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. وہ سارے کے سارے وہ گناہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ کی بات ہے. کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑتی ہے. آپ لٹرلی آپ اپنے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہو، آپ کہتے ہو یا پاک پروردگار میں سے یہ گناہ ہوا، یا میری زندگی پہلے ایسے تھی،
اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں ایسے نہیں کروں گی، اور آپ اس پہ جم جاتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے جمتے ہو جیسے واپس اس گناہ کو کرنا آپ کے لیے ایسا ہو جیسے آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو گناہ، ایک صغیرہ ایک کبیرہ. اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. ابو داود کی حدیث ہے کہ ایک کم سن صحابی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تھے. تو میری ماں نے، چھوٹے بچے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، میں نے کچھ، یہ لے لو. ہم کرتے ہیں نا اکثر بچوں کو، بات سنو، وہ نہیں بھی سن رہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ چیز ہے، یہ لے لو. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ اگر جیسے اس کو بلا رہے ہو تو تم اس کو کیا دو گی؟ تو اس نے کہتے ہیں میری مدر نے کہا کہ میں اس کو کھجور دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی، ہوتا ہے نا ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آؤ ادھر آؤ، اچھا پھر پکڑ کے اس کو کہتے ہیں خبردار اگر تم نے ایسے کیا. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھی جاتی، اور جھوٹ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبیرہ گناہ قرار پاتا ہے. کبیرہ گناہ، چھوٹا جھوٹ یا بڑا جھوٹ. اور پھر یاد ہے کہ کبیرہ گناہ کی سزا، رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھو کہ کبیرہ گناہ کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں تو بہت معافی مانگنی پڑے گی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہم تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے بول دیتے ہیں. اب مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ میں سے کبیرہ گناہ کے بھی کبیرہ گناہ، مطلب ان میں بھی جو سب سے بڑے ہیں وہ گناہ نا، 3 گناہ، وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. الحمدللہ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ تو نہیں کرتے الحمدللہ. نمبر 2 یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ میں آئے گا، نافرمانی نہیں کرنا. نمبر 3 یہ فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا. اللہ اکبر. یہ 3 چیزیں بتائیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ بولا نا جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا، تو وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور اتنی دفعہ انہوں نے بار بار اس کو رپیٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارا دل کیا کہ اب وہ چپ ہو جائیں، یعنی چپ ہو جائیں، اور بعض دفعہ کہ اب اور رنجیدہ نہ ہوں، جیسے اتنے وہ پیشن سے وہ ایسے بات کہہ رہے تھے. تو دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گواہی دینے کا ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے نا ہم نے کون سی عدالت میں جا کے گواہی دینی ہے، لیکن کئی دفعہ دیکھو گھروں میں اللہ اکبر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل بھابھی اور ماں میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہم سوچیں گے کہ لو امی کا تو ساتھ دینا ہی دینا ہے، اور ہم جھوٹی گواہی، جھوٹی بات کہہ دیں کہ نہیں امی ایسے نہیں، انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا، یا انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا، یا امی کا یہ تھوڑی ایسے تھا کہنے کا. تو غلط سائیڈ لے لینا. کبھی بچوں کی خاطر، بچوں کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو ادھر خام خواہ کر دیتے، کبھی دوستوں کی خاطر کہ یہ تو میری دوست ہے، اگر میں نے دوسرے کا ساتھ دیا تو میری دوست میں سے ناراض ہو جائے گی، تو میں مجھے تو اسی کا ساتھ دینا ہے ایون دو وہ غلط ہے یا کچھ بھی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین. اب جھوٹ پہ میں آپ کو ایک اور حدیث بلکہ شیئر کرتی ہوں کہ مسند احمد کی حدیث ہے. اب یہ درجات ہیں. اب جھوٹ بھی ہوتا ہے نا، جیسے چھوٹے گناہ تو بڑے گناہ، تو چھوٹا جھوٹ تو بڑا جھوٹ، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ، اس کا بھی لیول فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے.
جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سلف جو تھے نا، امام ابو حنیفہ کی آج میں بات بتاتی ہوں، میں نے آپ لوگوں سے اکثر شیئر کرتی ہوں، امام احمد بن حنبل کا میں نے شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، امام شافعی کا، اسی طرح سے امام احمد بن امام ابو حنیفہ کی حالات زندگی، امام مالک کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا نا، تو میں پیسز بائی پیسز آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھتی جاتی ہوں کہ امام ابو حنیفہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بنو امیہ کے دور میں عراق کے گورنر نے امام ابو حنیفہ کو بلا بھیجا اور ان کو پیشکش کی کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک اپنی مہر دیتا ہوں، اور ہوگا کیا کہ جب تک آپ وہ مہر نہیں لگائیں گے کوئی فیصلہ، کسی معاملے کا فیصلہ ڈن نہیں ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا۔ اب اس کو تو بہت غصہ آیا کہ میں تو اتنا بڑا عہدہ پیش کر رہا ہوں ان کو، اب اندر سے اس کی جو چلاکی تھی وہ اب تو نہیں ظاہر کر رہا تھا نا، لیکن امام ابو حنیفہ کو تو سمجھ آ رہی تھی۔ تو امام جب انہوں نے انکار کیا تو اس کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو، یہ عہدہ نہیں لیتے، تو تمہیں جیل کی سزا ہوگی اور تمہیں کوڑے کی سزا ملے گی۔ اب امام صاحب کے جو جاننے والے تھے، وہ بھی دوسرے جو عالم دین تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ بہت ظالم ہے، آپ اس کی بات مان جائیں، کوئی بات نہیں، اب ورنہ یہ تو اتنی سخت سزا دے گا۔ تو امام صاحب نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر! امام صاحب نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ناحق کو قتل کا حکم لکھے اور میں مہر لگا دوں۔ اللہ کی قسم میں ہرگز اس جھوٹ میں شامل نہیں ہوں گا، اس کے کوڑے کھانا اس دنیا میں زیادہ بہتر ہے آخرت کی سزا سے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پہ امام صاحب کو انہوں نے 10 کوڑے جب لگائے نا، انہوں نے حکم دیا جو اس کے گورنر نے، تو ان کو گورنر کو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ مر جائیں گے لیکن یہ بات نہیں ایسے مانیں گے، یہ غلط کام کبھی نہیں کریں گے۔ اس پہ کہتے ہیں ان کو اس وقت رہا کر دیا گیا تھا، جس سے یہ پھر کوفہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، اور جب تک اموی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا یہ واپس نہیں آئے تھے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ان کی، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، دیکھیں میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم مسلک پہ کتنا لڑتے ہیں نا، کہ باقاعدہ بھی 4 کلاسیں ہم نے لی نہیں ہوتی یا مدرسے میں گئے نہیں ہوتے، ابھی ایک چھوٹا سا کورس کیا ہوتا تو ہم تو اتنے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہم باقاعدہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، اور اگر آپ کا مسلک فار ایگزامپل آپ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لے رہی ہیں تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں کیونکہ آپ نے امام مالک کا نہیں لیا، اور اگر آپ امام مالک کا لے رہی تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں کیونکہ آپ نے امام شافعی کا فتویٰ نہیں لیا۔ استغفر اللہ! میں کہتی ہوں کبھی ان لوگوں کی، ان امام جتنے بھی ہیں، ان کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اسلام کے لیے۔ اگر آپ ایک کا فتویٰ لیتے ہیں اور دوسرے کا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے، تو اٹ از پرفیکٹلی فائن، وہ کی ایسی بات نہیں کہتے جو اسلام کے اگینسٹ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، اور میں بہت زور سے یہ بات اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، کیونکہ مسلمانوں میں جو بہت بڑا جو تفرقہ ہو گیا نا، وہ اسی وجہ سے ہو گیا، کیونکہ جب پڑھتے مدرسوں میں جاتے ہیں بچے، پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا فقہ پڑھاتے ہیں، اور اتنا برین واش کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں آف کورس ایسے ہوتا ہوگا، لیکن جب میں دیکھتی ہوں جب اس لیول پہ لوگ آتے ہیں نا، تو خام خواہ بس ایسی چیزوں پہ آ کے بڑا کچھ بول دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو آئیے جناب، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ غاشیہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورۃ اعلیٰ کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ عیدین پہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور دوسری میں وہ سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں۔ تو دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی، ان لوگوں کی تو زبان تھی نا، ان لوگوں کو تو سمجھ بھی آتی تھی۔
لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کو اچھے سے، آج تو انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو دوبارہ سے بھی سنیے گا، اور کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو بھی اور پھر عیدین پہ بھی اس کو پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کا پیغام سمجھ آئے۔ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پڑھتے تھے تو ہم اس محبت میں اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم سمجھنا چاہتے بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، بس کیونکہ یہ سورہ پڑھتے تھے تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس کا پیغام کیا ہے، رسول اللہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے، وہ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ اچھا جی، یہ سورہ جو ہے نا یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور یہ 4 و 5 نبوی کے دور تھا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت آ گئی تھی کہ اب اوپنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو پیغام ہے نا، وہ اوپنلی لوگوں تک پہنچا دو۔ اب لوگ جو ہیں، جو مکہ کے لوگ ہیں، ابھی تو وہیں پہ دے رہے تھے نا، تو بہت تھوڑے لوگ اب اسلام کی طرف آئے تھے، اور لوگ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ، اب ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں، آج تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں واپس آ جائیں گے تو مسلمانوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو رنگ ڈھنگ سب کچھ ہم نے کلچر کے نام سے سر سے کہتے ہیں نا کہ پاؤں تک ان کے رنگ میں رنگ ڈھل گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کا فیشن اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی زبان اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ڈے سیلیبریٹ کرنے ان کے اچھے لگتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے، دیکھیں ہماری بھی تو چیزیں ہیں نا، اب آگے دیکھیے گا کہ کتنا سخت حکم ہے جہاں پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ اس کی پیروی کرنے کے، اور جو نہیں کرتا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی انشاءاللہ اتنے کلیئر ورڈز میں آئے گی۔ یہ آیات ایسی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیا تشریح کروں، اس میں کیا ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں آپ کو، کیونکہ پورے لفظ واضح ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں، کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ولی نہ بناؤ، اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ تمہارا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بندے پہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ الا، مگر ایک شرط ہے، ان یہ کہ تتقو، تم سب بچنا چاہو، منہم ان سے، تقاتن بچنا۔ تقاتن بچنا مینس کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے، یا آپ کی جان کا خطرہ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان میں ملنا جلنا شروع ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یا یہاں تک یہ دیکھیں جب جان کے خطرے کی بات آتی ہے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حلال حرام کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے۔ پھر تو آپ اگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتے ہو، حرام بھی کھا لیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب دیکھیے یہ اتنی سی بات کہنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہو یا تمہیں تو کوئی خطرہ ہے اور تم اس میں اگر ایسی دوستی ظاہر کر رہے ہو تو تم وہ کر سکتے ہو۔ پھر آگے دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، اپنے نفس سے۔ کہ یہ کیوں ڈرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم بہانہ کر رہے ہیں، کہاں ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، کہاں ہم غلط بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا۔ ہم اگر بہانے سے یہ بھی کہہ دیں کہ دیکھو اگر میں ایسے نہیں کروں گی تو میری جاب پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا، مجھے تو جاب سے ہٹا دیں گے۔ اب کئی دفعہ آپ نے سنا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، اب جاب پہ نماز کیا پڑھوں گی، وہاں پہ تو دیکھو نا سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، بھائی کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہے کہ جی میں جاب اس لیے وہاں پہ نہیں کرتی، میرے جاب پہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے، یا اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اللہ آگے مجھے صرف یہ ورڈ اس لیے میں بولتی ہوں کہ جہاں کیونکہ یہ اتنے کامن ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جما دے ان چیزوں پہ، کیونکہ جو ہم منہ سے کہتے ہیں بات، ہمارے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا۔ تم جھوٹ بولو گے اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو، تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں نا اب تو امریکہ میں آ گیا، پاکستان تو نہیں ہے، اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔
اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو اللہ والا جس کی چلنے سے، جس کے بات کرنے سے، جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں۔ ایسی مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئیں تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا، شی واز ویئرنگ حجاب اینڈ شی واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑی دیر تو میں نے کام کیا، شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مے بی دس از امریکہ، کیونکہ وہ نئی امریکہ میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ۔ تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں، اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس، اور آپ ہی سارا ہینڈل کرو گے۔ تو کہتی ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، بات کرنے سے، ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں، تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے، اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں، اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے ہر حال میں نظر آئے، اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا، اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا تم ظاہر کر لو، یعلمہ، وہ جانتا ہے اسے اللہ، ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے وہی بات ہے کہ وحدانیت کی، یہ اتنی خوبصورت صورت آل عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا، وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو، دنیا کو تم بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو۔ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے، وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، کہاں چھپا کے رکھو گے۔ اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے، پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے، جیسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو جانتا ہوں، کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا، جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے ہیں اور اچھے کام کون سے ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات کون سے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ چیز کا ڈفرنس نہیں پتا ہوگا تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اگر ہم شادیوں پہ جا رہے ہیں اور مہندیوں پہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور مکس گیدرنگ میں ہم ڈانس کر رہے ہیں ساروں کے سامنے، بیٹیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی آج کل ہمارا کلچر بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں جب اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے بات کرتی ہوں نا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں
کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بھی تو وہیں پہ تھے، اور اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پورے، میری امی بھی ساتھ ہیں فار ایگزامپل، میرے ابو بھی ساتھ ہیں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میں پورا خاندان، میرے دوست، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، تو ان کی ماں باپ، ان کے دادا دادی، سارے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو نعوذ باللہ، مطلب کوئی تو مجھے منع کرے، یا پھر کسی کو غصہ آئے، کوئی مجھے ڈانٹے، تو ہم تو سارے ہی ایک طرح کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ خدا کا واسطہ ہمارے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ جائے، ہم اس کو کیونکہ یہ لینگویج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں عربی پڑھنی آتی، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم رٹے لگا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ بس دعا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب بلیو کریں کہ ہم آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر ایک انویٹیشن ہوتا ہے یا ایک دعوت کی ایسی انویٹیشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا، اب دوست بھی تو ہے نا، اور یہ کوئی ایسی بات کوئی میں عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، بولنا بھی بڑا آسان ہے، کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے، اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے، اور پھر دیکھو اگر پکڑ زیادہ ہے تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط طرح سے کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اس کے اپنے عمل میں نہیں ہے، وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے، تو فرشتے اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے جا کے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی شہادت دی ہے، جہاں پہ فرشتوں کی شہادت دی ہے، وہاں پہ علماء کی شہادت اپنے ساتھ دی ہے کہ ان کی شہادت ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا، کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے، یا پھر کسی اور ایسی چیز کا مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا، پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا، اللہ نے کہا ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زوینا والی جو آیت پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا، اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو، کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ، اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم، جس دن تاجدو پالے گا کلو نفس، ہر نفس، ماں جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا، من خیرن بھلائی میں سے، نیکی میں سے، مخدرن حاضر کیا ہوا۔ دیکھیں یہ محترم بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس، کسی جان نے، کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا، تو اس کو حاضر، اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا۔ وما عاملت، اور جو عمل کیا ہوگا، من سوئن، برائی کا، وہ بھی اپنے سامنے پالے گا۔ تودو، اور وہ چاہے گا، لو کاش، انا، بے شک، بینہا، کہ اس برائی کے درمیان، و بینہو، اور اس شخص کے درمیان، آمدن، فاصلہ ہو، بعیدن، دور کا۔
اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں، اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنے دلی دوست نہ بناؤ، وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو، تم جو کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں، اور ہر بات، ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے۔ ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے، اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ اتنی خوبصورت ہے، آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگز ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کر دیا نا، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں، تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے۔ اور اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، بڑی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے، کیونکہ